बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब या खुदा के आखिरी हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के 2 बाब मुकम्मल करेंगे। इनमें से पहले बाब का नाम है या खुदा और इसका दिबाचा, जो कि अबू अल फजल सिद्दीकी साहब ने तहरीर किया है, और उसके बाद कुछ नज़रे खुश गुजरे होंगे। आइए आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 85 पर मौजूद हैं। या खुदा और इसका दिबाचा, अबू अल फजल सिद्दीकी। अदबी तख्लीक़ात की रफ्तार जितनी तेज़ होती है, उतनी ही इन फनकारों की पैदावार में कमी होती जाती है। जिनके यहाँ इनफरादियत होती है, इस दिलचस्प हकीकत को हमने उर्दू अदब में भी देख लिया है। बैदी, करशन चंदर, असमत और 2-1 नाम इस फहरिस्त में और इजाफा कर लीजिए, जिन्होंने उर्दू अफसाना नगारी में इनफरादियत की कुछ ऐसी मोहर लगाई और अपनी बेपनाह फ़िक्र इस्तेदाद से पीछे आने वाले अदीबों को इस तरह मुतासिर किया कि सन 43 के बाद हर नया अदीब इन्हीं अफसाना नगारों की दुनिया में खोकर रह गया। करशन चंदर अन्नदाता के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हतात की जानिब माइल होने लगे। बैदी ने अदब को कभी कभार का मशगला बना लिया, और असमत जिन्स से निकलकर जब मजदूरों और किसानों की दुनिया में आई, तो अपने पीछे चलने वालों से भी पीछे रह गईं। जब हमारे अदब का ये हाल हो, तो ऐसी सूरत में जब कोई बुत शिकन उठ खड़ा होता है, तो इसे देख कर ख्वाब बड़े पुजारी और पुराने बुत कितने ही खफा और जुज़बुज़ क्यों ना हो, लेकिन एक सच्चा नुकाद दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। कुदरतुल्लाह शहाब 1943 के बाद का एक बहुत बड़ा बुत शिकन है, जिसने अपने अफसानों से सिर्फ चौंकाया ही नहीं, बल्कि बुतों और पुजारियों के सफ़ों में एक अजीब इंतशार सा भी पैदा कर दिया है। इसका आखिरी फसाना या खुदा तो इस मंजिल का संगे मील है, जहां पहुंचकर हमें नामालूम कितने लातो मनात और फनी पुजारियों को तिलमिलाहट महसूस होती है। इस अफसाना पर जब लोगों की बरहमी का इजहार देखा, तो मैंने इसे दोबारा पढ़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत तौर पर इससे मुतासिर हो गया हूँ और तकाज़ाए बशरियत के तहत जज्बात की रोह में बह गया हूँ, और अफसाने के मौजू की संगीन किस्म की रंगीनी में गुम होकर इसे उर्दू के बेहतरीन अफसानों में से एक और फसादात पर लिखे हुए अफसानों में बेहतरीन ख्याल करने लगा हूँ। लेकिन आज फिर एक बार बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि ना सिर्फ मेरा पहला ख्याल ही सही था, बल्कि दोबारा अपने मखसूस नज़र से पढ़ने के बाद मेरी राय रासख्तर हो गई, और ना सिर्फ राय रासख्तर हो गई, बल्कि मुझे इसमें चंद खूबियाँ ऐसी नज़र आईं जिन पर पहले मुताले में निगाह ना पहुँची थी। और अब मुझे कहना पड़ता है कि लोगों की बरहमी के पर्दे में कुछ और है, जिसकी तशरीह की मुझे ज़रूरत नहीं है। आखिर ये या खुदा पर बरहमी क्यों? जब सज्जाद, ज़हीर और अहमद अली अंगारे में पुरानी अक़दार पर चोट करते हैं, जब किशन चंदर बड़े बड़े अन्नदाताओं की ज़राती का भांडा फोड़ता है, जब असमत लहाफ का मोटा पर्दा चाक करती है, और मिंटो अदबी भट्टी के होन कुंडे धुआं उठाता है, तो आप उन्हें बड़ा फनकार मान लेते हैं। हालांकि इन्हीं अफसानों पर एक ख़ास स्कूल के अफराद तिलमिला उठते हैं, लेकिन जब कुदरतुल्लाह शहाब गरीब, गले सड़े समाज के रस्ते नासूरों और मबरूज सियासत के गैंगरीनों की पेटियां हटाकर नकाब कशाई करता है, तो वो उकाब किस्म के लोग भी बिगड़ जाते हैं, जिनका दावा है
کہ وہ سورج جیسی حقیقت سے بھی آنکھیں چار کرنے کی تاب رکھتے ہیں۔ فنکار چند بندھے ٹکے ریاضیاتی فارمولوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایک فنکار ہے اور سچا فنکار، تو اسے براہ راست زندگی اور اس کی پہنائیوں میں داخل ہونا پڑے گا، اور اگر وہ صرف اخبار کے اعداد و شمار سامنے رکھ کر اپنے فارمولوں کی مدد سے تقسیم اور ضرب اور تقسیم کا عمل کرے گا، تو چاہے اسے کچھ اور کہہ لیں، لیکن وہ فنکار نہیں ہے، اور ترقی پسند ادیب تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ترقی پسندی مصلحت کی قائل نہیں۔ یہاں زخموں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا، یہاں پھوڑوں کو دبایا نہیں جاتا، وہ انہیں اریاں کرتا ہے، خواہ سیاست اور مصلحت اندیشی چیختی اور کراہتی ہی کیوں نہ رہے۔ حقیقی معنی میں ترقی پسند فنکار ایک ماہر سرجن کی طرح چر سے نشتر لگا دیتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب پر چونکہ نکتہ چینی کی جاتی ہے، اسے میں وہ تنقید سمجھتا ہوں جسے ادب کی تو بالکل ہوا ہی نہیں لگی۔ البتہ اس میں نہایت گہری قسم کی سیاسی دور اندیشی کے نشانات ضرور پائے جاتے ہیں، مگر جب یہ تنقید کرنے والے اپنی ان تنقیدوں کے ادبی اصولوں پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر داستان گوئی کے عشرت خانے سے نکل کر تنقید کے میدان میں آنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک ایسا قلم ہاتھ میں لے کر جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو اور جو اس غلیظ تنقید کا خاتمہ کر دے۔ میں ایک افسانہ نگار اور ناول نویس ہوں۔ تخلیقی ادب کی میرے نزدیک اہمیت بھی زیادہ ہے، اس لیے نہ تو تنقید کو میں اپنا ادبی مشغلہ بنا سکتا ہوں، اور نہ ہی ہر نئے اور پرانے ادیب و شاعر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجارہ داری کا بوجھ میرے نحیف شانے سنبھال سکتے ہیں۔ اس لیے میں قدرت اللہ شہاب کے کہنے والوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر قدرت اللہ شہاب کے بارے میں چند باتیں کہنی نہایت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میری ادبی ایمانداری اور فنی خلوص بار بار مجھے اکسا رہا ہے کہ اس ہنگامہ میں جبکہ سیاہ و سفید کی تمیز دنیا کے کسی شعبے میں باقی نہیں رہ گئی، تو کم سے کم ادب کے چشمے کی صاف پھواروں کو ہر قسم کی آمیزش سے بچانا ہمارا نہ صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے، اور ایسے موقع پر چپ بیٹھے رہنا بھی ایک بڑا فنی جرم ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی افسانہ نگاری اور میرا نام دیکھ کر ممکن ہے کہ لوگ پہلی نظر میں یہ خیال کریں کہ اس مضمون کے ترکش سے کوئی نیا تیر چھوٹے گا، لیکن جب وہ یہ مضمون پڑھیں گے تو انہیں بڑی مایوسی ہوگی کہ انہی کے گروہ کا ایک خادم ادب جس کا ترقی پسندی پر پورا ایمان ہے، آج اپنے ہی اصولوں کی بنا پر ایک سچی بات کہنے میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ خود اس کے اپنے حلقے سے کتنی آوازیں اس کے برعکس اٹھ چکی ہیں۔ اس ہنگامے نے مجھے قدرت اللہ شہاب کے تقریباً تمام پچھلے مشہور افسانے پڑھنے کے لیے اکسایا۔ میں پچھلے 2-3 سال سے ہر نئے اور پرانے افسانہ نگار کی تخلیق کو ذرا غور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کتنے افسانے ایسے ہیں جو ادبی اور افسانوی معیار پر پورے اترتے ہوں۔ میری رائے ناقص میں ان افسانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ انہی محدود چند افسانوں میں سے چند افسانے قدرت اللہ شہاب کی جدت و قدرت فکر کا نتیجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو شہاب کے یہاں ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر افسانہ نگار کی شخصیت ہمارے سامنے مکمل طور پر ابھر کر آ جاتی ہے اور افسانے کے مطالعے کے ساتھ ساتھ نکھرتی چلی جاتی ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس نے شہاب کو نہ صرف ایک کامیاب افسانہ نگار بنا دیا بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور ایک حساس شاعر کے ساتھ ایک منفرد انشا پرداز بھی بنا دیا، اور ہر جہتی طور پر وہ ایشیا کا ایک عظیم فنکار ہے جس کے پاس گھلاوٹ اور شیرینی کے خوشگوار گھونٹ ہیں، جس کی آستینوں میں طنز و تشنیع کے تیز نشتر اور مسموم پیکان ہیں، جس کی دستار پر باٹپکن اور تیکھے پن کے رنگین ترے لہرا رہے ہیں، اور اس کو یہ تمام چیزیں ان تمام افسانہ نگاروں سے ممیز کرتی ہیں جو سپاٹ اور بے جان طریقے سے ایک اچھی بات کو پیش کر دینا ہی سب سے بڑی نیکی اور سعادت سمجھتے ہیں۔ اچھی بات کا تو میں بھی قائل ہوں، لیکن اچھی بات اچھے طریقے سے پیش نہ کرنا بھی بری بات سے کم نہیں۔ ادب میں موضوعات کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتے،
ایک دور کے اکثر ادیبوں کا تجربہ اور مطالعہ تقریباً ایک ہی سا ہوتا ہے، لیکن ان کی تخلیقات میں جو چیز امتیازی شان پیدا کرتی ہے وہ ان کے پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ادب میں ابلاغ کو بہت اہمیت ہے۔ آپ کے پاس خواہ کتنا ہی عمدہ موضوع ہو، لیکن اگر طرز ادا بھونڈا ہے تو صرف موضوع آپ کی ادبی تخلیق کو جاندار نہیں بنا سکتا۔ موضوع اور طرز اظہار کا جسم و روح والا رشتہ ہے، اور وہ بھی خوشگوار تناسب کے ساتھ۔ موضوع اور فن کو جن ادبا نے صحیح طور پر جانا ہے، ان میں یہ نوجوان افسانہ نگار بھی ہے۔ پہلے پہل ادبی دنیا میں میں نے شہاب کے افسانے دیکھے تو باوجود نام کے نئے پن کے مجھے ان کی انفرادیت نے متاثر کیا، اور سب سے شروع کی ہی چند چیزوں میں مجھے شہاب کے اندر مستقبل قریب کا ادبی بت شکن ابھرتا نظر آیا۔ یہ نوجوان فنکار جس سے میں باوجود اشتیاق کے ملاقات کے بھی ابھی تک نہیں مل سکا ہوں، افسانوں میں ہم سے اس طرح ملتا ہے کہ ایک حد تک اشتیاق کے ملاقات کی تشنگی تسکین بھی پا جاتی ہے اور تیز تر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جب میں قدرت اللہ شہاب سے ملوں گا تو مجھے مایوسی ہوگی یا مسرت، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ قدرت اللہ شہاب جو اپنے افسانوں میں ہمیں چلتا پھرتا اینٹتا نظر آتا ہے، جو اپنی کتابوں میں یک چمن گل یک نیستاں نالا ایک ہم خانہ میں، کبھی زہر خوند ہنسی ہنستا اور گاہے موسم بہار کے غنچوں والی لطیف مسکراہٹ مسکراتا، کبھی آگ برساتا اور کبھی گل فشانیاں کرتا نظر آتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب تو ضرور اس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ محبت کا لفظ میں نے خوب سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے، اس لیے کہ قدرت اللہ شہاب اپنے افسانے کے کرداروں کو ہم پر مسلط کر کے ہمیں متاثر نہیں کرتا، بلکہ افسانوں کے کرداروں سے زیادہ اس کا طرز ادا خود افسانہ نگار کی شخصیت کو ہم پر سوار کر دیتا ہے۔ یہ ہے کچھ عجیب سا پہلو شہاب کی بے پناہ فنکاری کا، اور اس مخصوص صفت میں ہمیں دور موجودہ میں اپنی صف میں صرف وہ تنہا ہی نظر آتا ہے۔ شہاب اپنی ادبی تخلیقات میں نہ تو ہمارے پاس ایک بزرگ و رہنما پیغمبر کی صورت میں جلوہ افروز ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سوائے زانوئے ادب طے کرنے کے اور کچھ ہمارا فرض ہی نہ ہو، اور نہ ایسا بنکا سپاہی جو اتنا طرار ہو کہ اس سے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ نامعلوم کس وقت اس کی تلوار ہمیں زخمی کر دے، اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیتا ہوا اسکول ماسٹر ہوتا ہے۔ ان افسانوں کا شہاب تو ایک یار کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور رخصت ہوتے وقت ایک جدید قربت، ایک نئی ہم آہنگی، ایک مزید خلوص چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے افسانے پڑھتے وقت ہم خود کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے بیان کا طرز ہم پر کچھ ایسا سحر طاری کر دیتا ہے کہ ہم کو ذہنی طور پر ہی نہیں صریحاً مادی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہاب ہمارے گلے میں باہیں ڈالے ہمیں اپنی دنیا میں لیے پھر رہا ہے، وہی دنیا جہاں تلاش ہے، جہاں بے بس و مجبور روح انسانی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کیا مجھے سچی محبت کبھی نہ مل سکے گی، جہاں سب کا مالک بنگال کی گنگناتی ہوئی وادیوں میں بھوک کی کھیتیاں اگاتا ہے، اور جہاں رینا بوس مالک کے سامنے بل کھا کھا کر ناچتی اور اہل ہوس کی ہوس صرف اس لیے بھڑکاتی ہے کہ اس کو بھوک کی موت کے چنگل سے ہوس کے سیاہ دامن میں پناہ مل سکے۔ یہ دنیا ہمیں جل ترنگ، سٹینوگرافر، غریب خانہ، ایک رات کی بابا، ماما اور دور نگاہ کے محوروں پر گھومتی سینما کے سکرین کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان افسانوں میں ہمیں ایک زبردست طنز ملتا ہے جس کے تیکھے پن کی نشریت نہ صرف شہاب کے رومانیت کے کوچے ہی سے نکال لاتی ہے بلکہ یاسیت کے گھروندوں کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے۔ شہاب کے یہاں نمایاں شخصی انفرادیت ہے، لیکن وہ انفرادیت نہیں جو عام انفرادیت پسند ادبا کے یہاں پائی جاتی ہے۔ وہ گھٹن اور تلخی اور ابہام جو ان افسانہ نگاروں کا تر امتیاز ہے، شہاب کے یہاں بالکل نہیں ہے، اور سماجی احساس سے ہٹ کر چلنے کی روش کا کہیں پر پتہ نہیں ہے۔ شہاب کے افسانے سماج کے لوگوں کے ساتھ رہ کر اور اپنے مسائل کو ان کے مسائل کے ساتھ ہی ٹکرا کر لکھے گئے ہیں۔ ان میں چلتا پھرتا اصل انسان ہی ملتا ہے، اور ان کے کردار خوابوں کی مخلوق نہیں
بلکہ وہ ایک طبقہ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ طبقہ جو داخلی طور پر خوش نہیں ہے، جس کے سفید لباس کے نیچے بھی زخموں سے چور بدن ڈھکا ہوا ہے، جہاں کوڑ کے بڑے گھنونے داغ ہماری آنکھوں کو بند کر لینے پر مجبور کرتے ہیں، جہاں کوٹوں کے نیچے بھوکے پیٹ پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں دور نگاہی کی روحانی اور جسمانی برس کے دھبے داخلی اور خارجی تعفن سے شامہ و باسرا پر ضرب کرتے ہیں، جہاں اپنی محبوباؤں کے جسم دوسروں کے بستروں کی زینت بنتے ہیں اور خود افسانے کے ہیرو اپنی راتیں دفتر کے کلرکوں اور چپڑاسیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ عورت، روپوں کی بھری تھیلی، چھوکری کا بھرا ہوا جسم، یہ ہے وہ دنیا جہاں قدرت اللہ شہاب ہمیں لے جاتا ہے، جہاں پہنچ کر ہم تقاضائے فطری کے تحت آنکھیں بند کر لینے پر مجبور ہوتے ہیں تو کبھی بے ساختہ نتھنوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ وہ کہیں ہمارے باسرا کو خیرہ کرتا ہے اور کہیں ہمارے شامہ کو زیر و زبر کرتا ہمیں لیے چلا جاتا ہے، اور ہم بیزاری اور اختلاج کی حالت میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جسے دیکھ کر ہماری رگ رگ میں کراہت، نفرت اور بیزاری کا شدید احساس ابھرتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں کی شرح میں سور کے گوشت سے لے کر چیل کے انڈے تک ہر چیز حلال ہے۔ قدرت اللہ شہاب ہمیں رنگ محل در رنگ محل، شیش محل در شیش محل لیے نہیں پھرتا۔ اس کی دنیا میں غریب خانہ بھی ہے، جہاں تھالیوں میں لوگ کتوں کی طرح سپڑ کھاتے ہیں، اور غریب خانے میں ہمیں مینڈک کی طرح رینگتی ہوئی بوڑھی عورتیں، ریشہ بر اندام بوڑھے، پھولے ہوئے پیٹ، گڑگڑاتے ہوئے بچے، گگیاتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے، اور وہ نوخیز لڑکیاں جن کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جنسی بھوک مٹانا پڑتی ہے، ملتی ہیں۔ غریب خانہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے میاں سے لے کر سکہ اور مہتر تک ہر نوجوان لڑکی پر اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جب الہڑ دوشیزہ اپنی دنیا سے بھاگ کر شہاب کی دنیا والے غریب خانے میں پناہ لینا چاہتی ہے تو سہارے کی ہر دوڑی کے دوسرے سرے پر ایک ننگا سا وحشی حیوان کھڑا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی کامنی کوشل جب اپنے ٹھاکر کے پنجے سے نکل کر بھاگتی ہے اور یہاں آ کر پناہ لینا چاہتی ہے تو بقول شہاب وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے اور منہ کے بل گر پڑتی ہے، اور شہاب نہایت خلوص کے ساتھ شروع سے آخر تک گلے میں بازو حمائل کیے، کہیں انگلی کے اور کہیں ابروہی کے اشارے سے، اور کہیں نہایت آہستہ آہستہ سے کانا پھوسی کر کے ہر چیز دکھاتا جاتا ہے، اور نہایت سلامت روی کی چال سب کچھ بتاتا چلا جاتا ہے۔ آؤ یہ دیکھو، یہ میری دنیا، کوڑوں کے انبار والی دنیا، سماجی بھوکوں، سیاسی بھوکوں، اقتصادی بھوکوں والی دنیا، جنسی بھوکوں اور شکمی بھوکوں والی دنیا، نہایت معمولی سی بات کی طرح بغیر مسکرائے غضب کی ڈھٹائی سے، بغیر پیشانی پر ایک ادنا سی بھی چین لائے ہوئے، بلا کی ستم ظریفی کے ساتھ ناظر کے حلق پر کونین کی تہ پر تہ چڑھاتا بڑے انداز میں چلا جاتا ہے۔ میں نے جب شہاب کے یہ افسانے پڑھے تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ افسانہ نگار زبردست لاشعوری جرت اور خدا داد بے باکی کا حامل ہے، اور اپنی انگلیوں میں داؤدی معجزہ لے کر آیا ہے، جو لوہے کو موم کی طرح گوند کر اپنی مرضی کے مطابق زنجیر تشکیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے جو موضوع انتخاب کیا ہے اس میں حسن و رعنائی کی بجائے کوڑ کے بدنما داغ ہیں، روحانی جزام اور جسمانی جزام کی بہتی ہوئی پیپ جس پر مکھیوں کے چھتے بھنبھناتے ہیں، افلاس کی سیہیوں کے بادل منڈلاتے ہیں، اور گناہوں کی تاریکیوں کی اندھیریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت نازک مقام ہے، اور جب ایک افسانہ نگار ان چیزوں کو اپنے یہاں جگہ دیتا ہے، اسے بہت چاق و چوبند ہو کر اور اپنی صلاحیتوں کو بھرپور کام میں لا کر افسانہ لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ موضوع کی غیر شاعریت اور بے رنگی جو کرداروں اور ماحول کی کراہتوں کی صورت کاری کے سامنے آ کر سرے سے انہیں پڑھنے سے ہی روکتی ہے، چاہے جائے کہ دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرے۔ اور میں بھی شہاب کے افسانے ہرگز نہ پڑھتا اگر ان میں بے پناہ خلوص اور اسٹائل میں اس غضب کی جان نہ ہوتی۔ اس تاریک دنیا کو شہاب کے جاندار اسٹائل نے اور اس پرخلوص زور بیان نے اس قدر روشن اور گوارا بنا دیا ہے
کہ بے اختیار شہاب سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کشمیر کی فردوسی وادیوں اور پنجاب کے وسیع میدانوں کے متعلق سبھی افسانہ لکھتے ہیں، اور جنسی جذبات کو ابھار کر اپنی کہانیوں میں لذت پیدا کر لینا تو ایک عام رسم اور سہل نسخہ ہے۔ لیکن ایسی کری دنیا پیش کر کے اور ہمیں اس دنیا میں دوش بدوش اپنے ساتھ ایسے چلاتا جیسے ہم ہالی ووڈ اور بمبئی کے اسٹوڈیو میں گھوم رہے ہیں یا سوئٹزرلینڈ اور کشمیر کی وادیوں کا چکر لگا رہے ہیں۔ آج کل کے افسانہ نگاروں میں صرف قدرت اللہ شہاب کی انگلیوں کا معجزہ ہے۔ میں کسی قسم کے تعصب کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ہی بتائیے کہ کرشن چندر سے کشمیر کی رنگین وادیاں چھین لی جائیں اور ندیم سے پنجاب کے گنگناتے روشن میدان لے لیے جائیں، شفیق الرحمان سے دہرادون اور شملہ کے ہرے بھرے نشیب و فراز نکال لیے جائیں، عصمت، منٹو اور مفتی کے جہاں اعصابی تشنج نہ ہو، تو کیا آپ ان کے افسانوں کو پڑھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا پوچھنا میری جرت رندانہ ہے اور جس کا جواب بھی کچھ دل گردے والا انسان ہی دے سکتا ہے۔ خوبصورت اور جذباتی موضوعات پر افسانہ لکھ کر مقبول ہونا تو بہت آسان ہے، لیکن گھناؤنے موضوعات کو کلید کر مقبول اور ہر دل عزیز بنانا صرف شہاب ہی کے زور قلم کا حصہ ہے، اور یہ قلم اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ایک افسانہ نگار کی شخصیت میں وہی بانک پن اور ویسے ہی ہمدردی اور خلوص نہ ہو جو شہاب کے اندر ہے۔ اب کچھ یا خدا کے متعلق۔ شہاب کا یہ افسانہ نہ صرف اس کے پچھلے تمام افسانوں میں بڑھ چڑھ کر ہے، بلکہ اس کا شمار زبان اردو کے بہترین افسانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہتے بنگال کے افسانوں میں کرشن چندر کا انداتا سب سے زیادہ بھرپور اور مؤثر افسانہ ہے، اسی طرح قدرت اللہ شہاب کا یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں میں ہے۔ یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اندر وہ بے پناہ حقیقت نگاری اور ایسی شدید روح ملتی ہے کہ بعض مصلحت اندیش لکھنے والے اس پر ارتداد و کفر کا فتویٰ صادر کر بیٹھے۔ اپنی عمر میں جن محدود چند چیزوں سے قاری انتہائی متاثر ہوا کرتا ہے ان میں ایک یا خدا بھی ہے، لیکن جب ظہیر بابر اور مجتبیٰ حسین کے مضامین دیکھے تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں جا پڑا ہوں، جذبات کی رو میں کہیں رجت پسندی کا تو شکار نہیں ہو گیا ہوں۔ لیکن جب میں نے یا خدا کا دباچہ اور یہ مضامین پڑھے تو یہ محسوس کیا کہ ان مضامین اور دباچہ کو یا خدا سے کوئی علاقہ نہیں ہے، کیونکہ دباچہ میں یا خدا کا متعلق کہنے کی بجائے کچھ اور کہا گیا ہے، اور مضامین میں یا خدا سے زیادہ دباچہ پر بحث کی گئی ہے، اور اصل مصنف سے زیادہ دباچہ نگار پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ اور کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب بیچارے ایک جانب سے اعلی کار ہیں اور دوسری جانب سے چکی کے دو پارٹوں میں گیہوں کے ساتھ گھون بھون کر پسے گئے ہیں، اور ان پر کسی اور جذبے کے تحت تیر و نشتر چلائے گئے ہیں، اور اس بے مثال افسانے میں فرقہ پرستی کے ناپاک جراثیم تلاش کیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ افسانے کا فریم دیکھ کر پہلی نظر میں ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تصویر میں چلاک سیاستدان کی طرح ایک ہی رخ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے پیش کرنے والے کے خلوص میں مجھے ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ فنکار کے قلم نے صرف ان احساسات کی عکاسی کی ہے جو ایک مخصوص ماحول میں ایک خاص طبقے کی نمائندگی کرنے والے کردار سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ان میں ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ گئی تھی، ظالم ادھر بھی تھے اور ظالم ادھر بھی، اور جانبین میں سے کسی ایک کی بھی یہ منطق ظلم کے لیے وجہ جواز نہیں ہو سکتی کہ پہلے اقدام کس کی جانب سے ہوا۔ ہر ہر مہادیو اور نعرہ تکبیر کے نعروں اور جے کاروں میں مٹنے والے وہ مظلوم تھے جنہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک ماحول کا مصنف صرف اپنے ماحول کے مظلوموں کی عکاسی صحت نیت کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس کے یہ معنی کب ہو گئے کہ اس کے ماحول کے حدود کے باہر مظلوم ہے ہی نہیں۔ ترقی پسند نقطہ نظر تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی تخلیق کو اس بات کے پیش نظر جانچیں کہ آیا فنکار کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے یا اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے کسی سچی بات سے چشم پوشی تو نہیں کر رہا ہے، اور اس تصویر کے پیش کرنے میں کہیں افراط و تفرید سے تو کام نہیں لے رہا ہے۔
شہاب کے اس افسانے کو پڑھ کر جو لوگ اس میں فرقہ واریت کے کیڑے دیکھتے ہیں وہ دراصل حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں۔ حقیقت کو پیش کر دینے سے خواہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا حلق کڑوے ہو جائیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، اور اس کی تلخی یا ترشی مسلم اسے شیریں بنانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یا خدا میں صرف ان لوگوں کو فرقہ پرستی کے کیڑے ملتے ہیں جو یا تو مصلحت اندیش ہیں یا پھر جو ان فسادات میں آگ اور خون کی دنیا سے بہت دور بیٹھے صرف پریس کی مدد سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے اور رائیں قائم کرتے رہے اور اخباری دوربینوں سے مشاہدہ کر کے افسانے لکھتے رہے اور نہایت سستی قسم کی موٹی مصلحت اندیشی کے تحت جان بین کے ظالموں اور مظلوموں میں توازن رکھتے ہوئے دونوں قوموں میں صلح کرانے کا فورتھ کلاس قسم کا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ خیر، ان افسانہ نگاروں کے جذبے کو متون نہیں کیا جا سکتا، کم از کم اس کے اندر سطحی معصومیت ضرور ملتی ہے، اور اگر اس سے قوم کی حالت سدھر سکتی ہے اور نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن ہر فنکار سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنے مزاج کو بدل کر اور اپنے اوپر اعتدال و توازن کا خول چڑھا کر اس نیک کام میں ان کا ہاتھ بٹائے تو یہ چیز بہت بے معنی ہے۔ یہ ایک ٹھنڈی طبیعت کا ادیب تو کر سکتا ہے، لیکن شہاب جیسا شعلہ مزاج اور تند طبیعت نوجوان فنکار اس پر کیسے قادر ہو سکتا ہے، جسے اپنا خلوص اس قدر عزیز ہے کہ خود اپنی تراشی لیتے ہوئے بھی اسے باک نہیں ہے۔ ایسے ادیب سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی نوکے قلم بجائے حقیقت کی آگ کے مصلحت کی برف میں ڈبو کر لکھے فضول ہے، کیونکہ اس کے پچھلے افسانے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر مصلحت کے عناصر پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ اس مقصد آگ کے دبانے سے مجبور ہے، وہ اس مقدس آگ کے دبانے سے مجبور ہے جو انسانیت سوز آگ کے شعلوں کو دیکھ کر ایک فنکار کے اندر بھاگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اور اس شعلہ فشانی کے بغیر شہاب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا خدا میں اس کے احساسات کی یہ آگ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے وسیع انسانی ہمدردی کے جذبے کو غلط سمجھ کر بدحواسی میں سے فرقہ پرست کہہ دیا۔ لیکن میں پھر سوچتا ہوں اور بار بار میرے ذہن میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ قدرت اللہ شہاب پر یہ تمام عتاب اس لیے نازل ہوا ہے کہ محمد حسن عسکری اور ممتاز شیریں نے اس کو سراہا، ورنہ یا خدا کی نوعیت وہی تھی جو خواجہ احمد عباس کے سردار جی کی تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سردار جی میں تو ایک تشنگی کا احساس باقی رہ جاتا ہے، اس میں کوئی بھرپور کردار ملتا ہے اور نہ ہی ایسی فضا جس کے مطابق ہم ماحول کا تجزیہ کر کے اس چیز پر مطمئن ہو سکیں جو فنکار کہنا چاہتا ہے۔ سردار جی کا آخری حصہ تو اتنا غیر فطری اور بے جان ہے کہ مصنف کی مصلحت اندیشی اور توازن قائم کرنے کا پول نہایت پھسے طریقے سے کھل جاتا ہے اور افسانہ ایک بچگانہ کوشش بن کر اپنا آپ مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اس افسانے کی ابتدا میں سکھوں سے جو نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے وہ سردار جی کے خاتمے پر زائل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا خاتمہ بہت کمزور ہے اور بچوں کے بہلانے کا جھنجھنا سا بچتا سنائی دیتا ہے۔ شہاب کے افسانے کو غور سے پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک زندہ سما ہے اور اس کی فضا میں آپ کو شروع سے آخر تک نہایت خوبصورت یکسانیت ملی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسا تجزیہ جس کی روشنی میں نہ صرف آپ کو فسادات کا صحیح پس منظر معلوم ہو جاتا ہے بلکہ اس گھناؤنے ماحول سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور اس نفرت کو ابھارنا اور اجاگر کرنا ہی مصنف کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ شاید ترقی پسند نقاد اس افسانے پر لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ لینن نے کہا ہے اگر اپنے ماحول کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اس ڈھانچے سے نفرت کرو۔ قدرت اللہ شہاب جب بھی نفرت کا جذبہ ابھارتا ہے تو کیا اس کا یہ فعل عین ترقی پسند نہیں ہے؟ فرقہ پرستی کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے صرف دلی کے گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر صلح کی باتیں کرنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ فسادات کی بنیاد صرف مذہب یا عقیدہ نہیں ہے، اس کی تہ میں بہت سے عناصر کار فرما ہیں۔ عناصر دونوں جگہوں پر یکساں ہیں اور انہی سے مل کر یہ ماحول بنا ہے، اس لیے جب تک ان بنیادی عناصر سے نفرت پیدا نہ کی جائے اس وقت تک اس ماحول کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا اور اصل جراثیم نہیں مٹ سکتے۔ یا خدا کے مصنف کا سب سے بڑا فنی کمال یہ ہے کہ اسے پڑھ کر ہندو یا سکھ سے من حیث القوم نفرت کا احساس بیدار نہیں ہوتا، بلکہ خنجر بھونکنے والے سے زیادہ
خنجر بھونکنے کے عمل اور وحشت و بربریت کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ دلشاد سے ہمیں اس لیے بڑی ہمدردی نہیں ہوتی کہ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی اور ملا علی بخش کی بیٹی تھی، بلکہ شہاب کے خلوص بیان نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ پڑھتے وقت ہم یہ تو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ ہمیں صرف ایک معصوم لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے چند وحشی درندے نوچتے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ طرز بیان کا جادو ہم پر ان درندوں کے اس طاغوتی فعل سے ایسا جذبہ نفرت اور لڑکی کی مصیبت پر اپنی ہمدردی بیدار کرتا ہے کہ ہم شیطانی عناصر کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک فنکار کا سب سے بڑا کمال ہے کہ اس کا مقصد کاری کے اندر رچ کر رہ جائے، اور جب دلشاد کو عمل کے آثار نظر آتے ہیں تو اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اور ہم بلک بلک اٹھتے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مظالم ایک کلمہ گو خاتون پر ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ دلشاد کے کردار کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک رینگتی ہوئی مخلوق جیسا پیش ہوتا ہے جسے عورت کہتے ہیں۔ اور پھر عورت بے بس و مجبور، عصمت و عفت کی دیوی، جس کے بطن کا مقدس صندوق خالق مطلق نے اپنی تخلیقی شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور دلشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک ناجائز اولاد ہی کی شکل میں نہیں آتا، بلکہ اس وحشت و بربریت کی زندہ تشکیل ہے۔ جب انسانیت دشمن بو الہوس انسان نما درندے انسانی تہذیب و تمدن کے تمام سرمایہ کو ملیاں میٹ کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھاتے ہیں، یہ دلشاد اگر گیتا یا سیتا ہوگی تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک سنگھ اور دربار سنگھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تو اس عمل میں ماحول کے لحاظ سے ایک ہلکا سا فرق محسوس ہو سکتا ہے، لیکن گیتا اور سیتا کی مظلومیت بھی اسی نوعیت کی ہوگی جیسی دلشاد کی تھی، اور ان کی ناجائز اولاد بھی اسی طرح انسانیت کے نام پر طنز و تشنیع کا ایک تیر پھینکتی اور پکار کر کہتی، او میاں ہندوستانی صاحب، دیکھو ہم ہیں 20ویں صدی کی آئینی اور اخلاقی دنیا کے روشن اور سفید صفحہ پر، تمہارے ٹپکائے ہوئے کالے دھبے، وہ دھبے جن کی مثال ہندوستان سے باہر اس صدی میں باوجود دنیا کی 2 عظیم جنگوں کے بھی کہیں اور نہیں ملتی۔ یا خدا کو پڑھ کر اور اس کے ماحول کا تجزیہ کر کے قاری کے اندر ایک وسیع انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سکھ اور مسلم پر نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم پر ہے۔ اس کے کردار اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنا عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماحول کو خواہ یوپی میں رکھ لیجئے، چاہے بہار میں یا بنگال، آسام اور سندھ میں، اس کی بنیاد نہیں بدل سکتی۔ البتہ دلشاد اپنا نام بدلتی جائے گی، وہ کہیں گیتا ہوگی اور کہیں سیتا، اور کہیں سیدہ اور کہیں رقیہ، مگر اس کے ساتھ چند درندے بے دردی سے انسانیت کی بے گور و کفن ننگی لاش کی بوٹیاں نوچتے نظر آئیں گے۔ اب بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے اور افسانہ نگار کی کاوشوں کی کتنی بڑی بے قدری ہے جب آپ اپنی خاص اینک سے دلشاد کو صرف مسلمان ہی سمجھ لیں، حالانکہ یا خدا کے خلوص بیان اور ترقی پسند تنقید نگاری کا تقاضا یہ تھا کہ دلشاد صرف ایک عورت کی صورت میں نظر آتی، ایک مظلوم و بے بس عورت۔ ان کے دل میں دلشاد سے ہمدردی کرتے وقت خود مسجد اور گردوارے کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے دل کا چور مصنف کا سر تھوپ دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ تصنیف میں کوئی ادبی نشان بھی اس قسم کا نظر نہیں آتا۔ ایک بات اور قابل افسوس ہے کہ اس افسانے کو شائع کرتے وقت قدرت اللہ شہاب نے ممتاز شیریں سے دباچہ لکھوایا، مگر انہوں نے بھی مصنف اور تصنیف دونوں کے ساتھ خلوص کا ثبوت دیا، جو شیریں جیسی ممتاز اور بلند پایا فنکار کے کسی صورت سے بھی شایان شان نہ تھا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی ناقدانہ قوتیں افسانہ کے حسن و قبیح پر صرف کرتیں، بلکہ ترقی پسندوں کے خلاف زور قلم دکھایا۔ حیرت ہے کہ ابھی 2 سال بیشتر جب محترمہ دور افسانہ نگاری کا جائزہ لینے بیٹھی تھیں تو کرشن چندر انہیں افسانہ نگاری کا دیوتا نظر آتا تھا، اور اس کی ردی سے ردی افسانے میں بھی وہ باریکیاں دکھائی دیتی تھیں اور ایسی تشریحیں کرتی تھیں کہ بیچارہ افسانہ نگار مصنف سوچتا ہے کہ کس کی یہ تصنیف ہے کا مصداق ہو کر دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جاتا تھا۔ اور پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند کا مضمون تھا، لیکن ترقی پسند تحریک سے الگ ہوتے ہی انہیں کرشن چندر کے انداتا میں بھی کیڑے دکھائی دینے لگے، حالانکہ اس سے پیشتر مختلف پہلوؤں سے وہ اس پر قصیدہ خوانی کر چکی تھیں۔
مگر اب نامعلوم ادب میں کایا پلٹ ہو گئی یا وہ خود کایا کلپ ہو گئیں کہ ترقی پسند فنکاروں کی تمام کوششیں سرے سے محمل اور بے جان نظر آنے لگیں، اور اس کے اظہار کے لیے وہ مواقع کی تلاش میں اس درجہ سرگرم ہو گئی کہ مناسب اور نامناسب کی تمیز بھی کھو بیٹھی۔ شینی جیسی صاحب فکر و نظر سے ہمیں امید اس چیز کی تھی کہ وہ اپنی اعلیٰ و ارفع استعداد کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ یا خدا کا جائزہ لیں گی اور اپنے تبحیر علمی کے شایان شان تنقید کریں گی۔ شیر شاہ کی بڑی یا سلیم شاہ کی بڑی کا مقابلہ تو یوں بھی تنقید میں کوئی مستحسن چیز نہیں ہے۔ دباچوں اور تبصروں کو ادبی پالی بنانا کوئی ادبی خدمت نہیں ہے۔ خیر، ہر شخص کو اپنے قول و فعل کا اختیار ہے۔ انہیں اس کی قطعاً آزادی ہے کہ وہ اپنی پچھلی 6 سالہ ادبی خدمت کا گلا گھونٹ کر ایم اسلم اور قیسی رامپوری کو بیدی اور کرشن چندر پر فضیلت دیں، مگر قدرت اللہ شہاب کو اس اکھاڑے میں اتار کر بیدی اور کرشن چندر سے بھڑانا اصولی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو عقیدت کے ہار پہنا کر اور یا خدا کا کچھ مطلب سادی دیگر رست قسم کا دباچہ لکھ کر شہاب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ندان دوست والی دشمنی کا ثبوت دیا ہے اور ذاتی اغراض کی بنا پر ایک عظیم فنکار کو اعلی کار بنایا ہے۔ آپ کی غرض پوری ہو یا نہ ہو، مگر فنکار کا مطلب تو بگڑ ہی جائے گا۔ اس بنا پر میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو ادب کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ یا خدا کا جائزہ لیں۔ ترقی پسند ناقدین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یا خدا ایسی اور چیزوں کو تبصروں اور دپاچوں کا سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر بھی پڑھا کریں، اور انہیں قدرت اللہ شہاب کا یہ شہ پارا ممتاز شینی اور عسکری کے دپاچے اور تبصرے کے لیبل ہٹا کر پڑھنا چاہیے تھا۔ انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم یا خدا تک تو انہی کا ہم نوا ہے اور اس کا مقام انہی کی صف میں ہے، اور ممتاز شینی سے انہی سے ٹکرانا چاہتی ہے اور اسے کرشن چندر اور بیدی کی قطار سے ایم اسلم اور قیسی رامپوری کی صف میں گھسیٹ رہی ہیں۔ یہاں پر مجھے ان ترقی پسند ناقدین سے شکایت ہے کہ انہوں نے یا خدا پر صرف اس لیے کہ اس پر ممتاز شینی کا دباچہ تھا، اس کی سب خوبیوں پر پانی پھیر دیا اور جذباتیت اور ہٹ ڈھرمی میں جو فیصلہ صادر کیا وہ نہ صرف علمی و ادبی بددیانتی ہے بلکہ ترقی پسند اصولوں کے سخت منافی ہے۔ یہ لوگ اس سے پیشتر فسادات نمبر میں یا خدا دیکھ چکے ہوں گے اور ممکن ہے کہ پسند بھی کر چکے ہوں گے، مگر ان بیچاروں کو اس پر تنقید کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب اس میں ممتاز شینی کا مقدمہ شامل ہوا۔ اسی کو پرائی بدشگونی کے پیچھے ناک کاٹنا کہتے ہیں۔ آخر میں پھر عرض کروں گا کہ اس میں شک نہیں کہ یا خدا کا دپاچہ ایک قسم کا سازش کا پہلو لیے ہوئے ہے، مگر اس کی بنا پر اصل شاہپارہ کی عظمت سے منکر ہونا، اور نہ صرف منکر ہونا بلکہ اس کی خوبیوں کو برائیوں کا نام دینا خود اس ادبی بددیانتی کے ارتکاب سے کم نہیں جس سے دباچہ کی تیاری میں کام لیا گیا ہے۔ اور مجھے رجت پسند دباچہ نگار کے صف میں ان ترقی پسند تبصرہ نگاروں کو بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ارے صاحب، ترقی پسندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ دباچہ نگار کی سازش کو بے نقاب کیا جاتا اور یا خدا کے مصنف کے متعلق یہ بتایا جاتا کہ کم از کم یا خدا تک تو ہماری انجمن کے اصولوں کا سچا ترجمان ہے۔ بہتر یہ کہ اسے اب ایک خاص مقصد کے لیے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دباچہ نگار اور تبصرہ نگار اپنے اپنے رویے پر غور کریں، خصوصاً تبصرہ نگار حضرات جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے افراد ہیں، ذرا سپورٹنگ سپرٹ سے کام لیں اور یا خدا کو انصاف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اپنے تبصروں کو اور ممتاز شینی اور عسکری کے اظہار خیال کرنے کے قصور یا خدا سے معاف کر کے دوبارہ تبصرہ لکھیں۔ یوں تو تنقید میرا میدان نہیں ہے اور اس میدان میں راکم الحروف نو وارد سے زیادہ نہیں، اس لیے قدرت اللہ شہاب جیسے عظیم فنکار اور یا خدا جیسے بے مثل شاہ پاروں کے شایان شان نہ لکھوں گا، اور قرار واقعی تنقید نہ کرنے کا یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن اگر میری اس تحریر پر مصنف دباچہ نگار اور تبصرہ نگار حضرات میں سے کوئی غور کریں گے تو میں اپنی سعادت خیال کروں گا اور اردو ادب کے لیے نیک فال۔ ابو الفضل صدیقی کا یہ مضمون قدرت اللہ شہاب کی تصنیف یا خدا پر پہلا تنقیدی مقالہ نہیں ہے،
اس سے پہلے بھی اس طویل افسانے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ملک کے کئی ممتاز نقاد اپنے تنقیدی اصولوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لے چکے ہیں، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اب تک جتنی تنقیدیں ہماری نظر سے گزری ہیں ان میں تصنیف پر تنقید کرنے کی بجائے ضمنی مباحث کو زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ تنقیدی مقالے کے لیے جس غور و فکر اور سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مظاہرہ ابھی تک یا خدا کے غالباً کسی نقاد نے بھی نہیں کیا۔ بعض تنقیدیں پڑھ کر تو قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ محترم نقاد یا خدا پر نہیں یا خدا کے دباچے اور دباچہ نگار کے تنقیدی رجحانات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کسی کتاب کے دباچے پر بحث کرنا کوئی معیوب بات نہیں، مگر اصل کتاب کا متن نظر انداز کر کے سب کچھ دباچے کو سمجھ لینا یا دباچہ پڑھ کے ایک خاص رائے قائم کرنے کے بعد اس رائے کی روشنی میں تصنیف کے محاسن و عیوب کو پرکھنا ایک باشعور ادیب و نقاد کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں، اور ایک ذمہ دار نقاد کے شان نہیں ہے کہ وہ دباچے سے اس درجہ متاثر ہو جائے کہ تصنیف پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر ہی نہ کر سکے۔ صدیقی صاحب نے اپنے اس مقالے میں تنقید کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے یا خدا کے مصنف قدرت اللہ شہاب کی ادیبانہ عظمت پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ یا خدا کی ہرون سے متعلق ہے۔ تیسرے حصے میں انہوں نے کتاب کے دباچے کا ذکر چھیڑ دیا ہے اور نقادوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نیا دور کی مدیرہ کے مضمون سے متاثر ہوئے بغیر کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ وہ صحیح معنی میں اس کی خوبیوں کے قائل ہو سکیں۔ صاحب مقالہ نے جو فرض اپنے ذمہ ڈالا تھا وہ صرف یہ تھا کہ یا خدا کا جائزہ لیں اور تمام تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کی عظمت واضح کریں، مگر اپنے مضمون میں جس چیز پر انہیں بحث کرنا تھی اس کا ذکر تو نہایت محدود ہو کر رہ گیا ہے، مگر دوسری باتیں پھیلتی چلی گئی ہیں اور وہ بھی جذباتی انداز میں۔ مقالہ نگار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نقاد اور دوسرے لوگ یا خدا کے دباچے کا کوئی اثر قبول نہ کریں اور کتاب پڑھ کر اس کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر خود انہوں نے دباچے اور اس سلسلے میں دوسری باتوں کا ذکر کئی طویل پیراگرافوں میں پھیلا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ خود بھی دباچے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، اور پھر انہیں اپیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نقاد اس طرح جذباتیت سے مغلوب نہیں ہوا جاتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یا خدا پر صحیح تنقید ابھی تک نہیں ہوئی۔ غیر متعلقہ امور اس طرح الجھ کر رہ گئے ہیں کہ کتاب کی اصل سپرٹ ان کے سامنے رہ ہی نہیں سکی۔ ایڈیٹر، بشکریہ ادب لطیف، لاہور، اگست 1950۔ نظر سے خوش گزرے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، شاید 1959 کی، جب میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا کہ والد صاحب ایک چھوٹی سی کتاب لائے اور میں نے دیکھا کہ اسے پڑھتے ہوئے انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی میں نے وہ کتاب ان کی الماری سے اڑائی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی کتاب تھی، گھنٹے بھر میں ختم ہو گئی، مگر اسے پڑھ کر مجھے رونا نہیں آیا۔ 4 سال قبل میں نے یہ کتاب دوبارہ پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب ایک دم جیسے بجلی چمکتی ہے مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ کتاب اس وقت رلاتی ہے جب آپ کا شعور پوری طرح بالغ ہو چکا ہو۔ اس کتاب کا نام یا خدا تھا اور اس کے مصنف تھے قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب جو ایک زمانے میں انڈین سول سروس کے ستون تھے، پھر CSP کے کافی بلند پایا ستون رہے، آج کل ممتاز مفتی کی میت میں تصوف کے ایک پورے سلسلہ شہابیہ کے بانی مبانی بنے ہوئے ہیں۔ نستعلیق کتابی چہرے پر نیم متشرہ سی داڑھی بھی بڑھا لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیوں کی متداول عادت کے برعکس اب وہ مزید نرم دل، مزید آہستہ گو ہو گئے ہیں۔ آج کل انہیں دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر بے اختیار صاحب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ فروتنی ست دلیل رسید گانے کمال، کہ چون سوار بمنزل رست پیادہ شود۔ ان میں اتنی عاجزی اور انکسار ہے کہ لگتا ہی نہیں یہ شخص کبھی بہت زبردست اور مارکے کا سرکاری افسر بھی رہا ہوگا۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو،
رزم میں تو ہم نے دیکھا نہیں، مگر بزم میں وہ پاک دل و پاک باز ہی محسوس ہوئے۔ وہ ساری عمر اپنے متعلقین اور وابستگان کو حیران ہی کرتے رہے، تب بھی جب صدر پاکستان کے سیکرٹری تھے، تب بھی جب اطلاعات کے سکتر تھے، اور تب بھی جب نوکری چھوڑ کر یونیسکو میں جا بیٹھے اور ایک روز پتہ چلا کہ خفیہ طور پر وہ اسرائیل کا چکر بھی لگائے ہیں۔ تب ان کے ایک مرحوم دوست ابن نشا نے جو کالم لکھا، اس کی سرخی یہ شعر تھا: قدرت اللہ شہاب کی باتیں ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں وہ اب بھی خواب و خیال ہی کسی کرتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ مثنوی کے مصرع جیسی دھان پان قامت میں ایسی قیامت کی شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ ان کی قامت مختصر مگر داستان طویل ہے۔ اس میں طوفان کی شورش بھی ہے اور جذبوں کی یورش بھی۔ گئے دنوں گئے زمانوں سے ہم نے کبھی کچھ نہیں سیکھا۔ یہ داستان بھی بلا سے کوئی اثر مرتب نہ کرے، مگر سن تو لیجئے کہ اس میں کتنی عبرتیں، کتنی قیامتیں پنہاں ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی کہانی خود انہی کی زبانی: من آنچا شرط بلاغ است باتومی گویم، تو خواہ از سخنم بند گیرو خواہ ملال۔ اظہر سہیل۔ بشکریہ نوائے وقت لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی۔ میگزین سیکشن 29 مارچ تا 4 اپریل سن 1985۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔